नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कोरोना वायरस के हवाले से पैदा होने वाले मुख्तलिफ वसवसों के बारे में बात करेंगे। ये इंतहाई अहम मौजू है और इस हवाले से इस्लामी एतबार से मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स फैलाने की कोशिश की जा रही है, उनका हम अजाला करने की कोशिश करेंगे और इस सिलसिले में कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर और हवाले के साथ बात की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही हैं उस हवाले से बात करते हुए मैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो मुताद्दी बीमारियों के हवाले से बात करूंगा। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस पेश करके ये कहा जाता है कि कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाकई तो ये बात बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, लेकिन ये हदीस पूरी इस तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। इस पर एक अराबी यानी देहाती सहाबी बदू जिनको कहा जाता है, उन्होंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा मुशाहिदा है कि हमारे मोटे ताज़े हिरन जैसे ऊँट होते हैं, लेकिन जब हम उनमें एक खारिश वाला ऊँट लाकर छोड़ते हैं तो वो बाकी ऊँटों को भी खारिश लगा देता है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा अगर उन ऊँटों को इस ऊँट ने खारिश लगाई है तो ये बताओ इस ऊँट को किसने खारिश लगाई, पहले ऊँट को किसने खारिश लगाई। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना चाह रहे थे और ये समझाना चाह रहे थे कि हमारी नज़र सिर्फ असबाब पर नहीं होनी चाहिए बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर होनी चाहिए, जिसके अख्तियार में सारे असबाब हैं। इसकी तस्दीक कई दीगर अहदीस से भी हो जाती है। चुनांचे जिस तरह इस हदीस को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया, एक और हदीस भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही मरवी है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी खारिश वाले ऊँट को दूसरे ऊँटों के साथ ना छोड़ो। इससे भी ये साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर एक ऊँट को खारिश होगी तो वो दूसरे ऊँट को भी खारिश लगा देगा, यानी बीमारी मुताद्दी हो सकती है और एक से दूसरे को फैल सकती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि कोड़ी से इस तरह भागो जिस तरह तुम शेर से भागते हो। अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब दूसरा इश्काल ये पेश किया जाता है कि भाई तकदीर में जो कुछ लिखा जा चुका वो तो होकर रहना है, और अगर अल्लाह ने हमारी मौत लिख दी है तो वो तो हमें हर हालत में आकर रहेगी। और सूरह निसा की एक आयत पेश की जाती है कि अगर तुम किलों में भी बंद होगे तो फिर भी तुम्हें मौत आकर रहेगी। इससे ये साबित होता है कि हम जो मर्जी कर लें, मौत को टालने वाले हम नहीं हैं। तो फिर हम कोरोना वायरस के हवाले से किस तरह एहतियात करें, क्यों एहतियात करें? ये बात भी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, वरना हरगिज़ इस आयत का भी ये मतलब नहीं है और ना ही कुरान और सुन्नत की ये तालीमात हैं। इस पर दलील बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जब शाम में ताउन का मर्ज़ फैल गया तो सहाबा इकराम में इस हवाले से डिस्कशन की जाने लगी कि क्या हमें इस ताउन ज़दा इलाके में दाखिल होना चाहिए या नहीं दाखिल होना चाहिए। अब ये कौन सहाबा इकराम हैं जिनके बारे में कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ये लोग इन लोगों से कहें, अहले किताब से या दीगर काफरों से, कि अगर तुम इन सहाबा कराम की तरह ईमान ले आओगे तो तुम हिदायत पाओगे। यानी इनकी तरह का ईमान लाना तो हमारे लिए मेयार है, सहाबा हमारे लिए मेयार ईमान है, मेयार हक हैं। वो इस बारे में बहस कर रहे हैं कि हम इस ताउन ज़दा इलाके में दाखिल होना चाहिए या नहीं दाखिल होना चाहिए। इसका मतलब है ये बात ऐसी नहीं है कि इस पर बहस ना की जा सके, वरना तो ये बात ईमान के खिलाफ होती, ये बात तो तकदीर के अकीदे के खिलाफ होती। मगर सहाबा कराम ने इसके ऊपर बात की और फिर जब बातचीत का कोई नतीजा न निकला, दोनों तरफ की आरा आती रहीं। एक राय ये थी कि हमें इस इलाके में दाखिल होना चाहिए क्योंकि मौत को तो कोई नहीं टाल सकता, वही जिस तरह की राय अभी पेश की जा रही है। और दूसरी राय ये थी कि हमें इस इलाके में हरगिज़ दाखिल नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को खुद खतरे में नहीं डालना चाहिए। जब कोई नतीजा ना निकला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि खलीफा वक्त थे, खलीफा राशिद थे, चुनांचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इज्तिहाद फरमाया और अपने इख्तियार इस्तेमाल फरमाया और आपने फरमाया कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि हमें इस ताउन ज़दा इलाके में दाखिल नहीं होना चाहिए। इस पर हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि जलील क़द्र साहबी हैं और अशरा मुबशरा में भी उनका शुमार होता है, कहने लगे, क्या या अमीरुल मोमिनीन, क्या हम मौत से फरार होना चाहते हैं? इस पर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन उमर फ़ारूक? जिनको फ़ारूक का लक़ब मिला है, कुफर और ईमान में फ़र्क करने वाले, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाले हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और जिनकी राय के ऊपर कुरान मजीद में आयात नाजिल होती रही हैं। वो कहने लगे कि काश अबू उबैदा
کاش یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کی ہوتی. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک سوال پوچھا. فرمایا ابو عبیدہ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ تمہارے پاس اونٹ ہوں اور 2 گھاٹیاں ہوں، ایک گھاٹی میں سبزہ ہی سبزہ ہو اور دوسری گھاٹی جو ہے بنجر ہو، تو کیا تم اونٹ کون سی گھاٹی میں چرانا پسند کرو گے؟ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے جس میں سبزہ ہے اسی میں چرانا پسند کروں گا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تمہیں تقدیر پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، تو کیا تم اللہ پہ اعتماد یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ سبزے والی جگہ پہ اونٹ چراؤ گے؟ تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو بات ہے کہ ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے تھے اور یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تقدیر اللہ کے اختیار میں ہے اور تدبیر انسانوں کے اختیار میں ہے. اب اللہ نے جو تقدیر انسان کے لیے لکھ دی اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن تدبیر تو ہمارے اختیار میں ہے اور اللہ نے اس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے. یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ہے لیکن دنیا میں بھی تو نتیجہ اس کے مطابق نکل سکتا ہے. ہاں تقدیر میں اگر اس کے خلاف کچھ لکھا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن تدبیر تو انسان کے اختیار میں ہے. البتہ آخرت میں یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جس کی انسان کوشش کرے گا وہ اس کو ضرور مل کر رہے گا. تو پھر یہ عقیدہ صحابہ اکرام نے امت کو دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا اور صحابہ اکرام کا فیصلہ تھا، لیکن کیا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. وہ خوش نصیب صحابہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. تو وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس ہے اس حوالے سے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو اس علاقے میں جو مقیم لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس علاقے سے باہر نہ نکلیں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ بیماری نہ لگے. بریکٹس میں یہ بات میں بتا رہا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس علاقے کے مقیم نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس علاقے میں داخل نہ ہوں. اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ طاعون ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے، اور یہ بات کہ ہم طاعون سے بچنے کی کوشش کریں یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تدبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو سکھائی ہے. اور پھر تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور بس کچھ بھی نہ کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی نہیں انسان کے بارے میں. چنانچہ صحیح مسلم میں تقدیر کا جہاں پہ چیپٹر ہے وہاں پہ آخری حدیث ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، عاجز نہ بنو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو. یعنی تدبیر اختیار کرو اور تقدیر کا نتیجہ تم اللہ پر چھوڑ دو. اب اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو پروپیگنڈا ہم کر رہے ہیں اور جو کنفیوژنز ہم پھیلا رہے ہیں یہ اسلام سے منافی ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس بات کو عقلی دلائل سے بھی سمجھا جا سکتا ہے. اگر ہم گھروں میں موجود ہوں محفوظ جگہ پر اور باہر گولیاں چل رہی ہوں، فائرنگ ہو رہی ہو، تو کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ باہر چلا جائے بے شک گولیاں چل رہی ہوں اور یہ کہے کہ تقدیر تو اللہ کے اختیار میں ہے، موت اگر ہمارے نصیب میں لکھی ہوئی تو وہ آ کر رہے گی؟ قطعاً ہم ایسا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کا یہ مطلب ہے ہی نہیں اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم جو ہے وہ اشکال ہمیں پیش آ جاتا ہے اور کنفیوژن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی کہ یہ تقدیر کا اصل عقیدہ ہے کیا. ورنہ تقدیر میں تو جو لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تو بعض تقدیر کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کوشش پر منحصر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کنفیوژن نہیں پھیلانی چاہیے. اب اگلا نقطہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس آفت میں اور اس بیماری میں جو کہ متعدی بیماری ہے ایک دوسرے کو سلام کے دوران مصافحہ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اور بنو ثقیف کا ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہ رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو کوڑ کا مرض تھا، جزام کا مرض تھا، اس کو واپس بھجوا دیا اور کہلوایا کہ تمہاری بیعت ہو گئی، تمہاری بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ سے بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں.
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے کبھی سوال کے جواب میں لا کہنا کسی کو پسند نہیں فرمایا. اگر کسی نے کوئی چیز مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ وہ خود ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حت المقدور ان کو وہ چیزیں عطا فرمائیں، اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے یہ چیزیں کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے رہے، صحابہ کرام بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ تمہاری بیعت ہو گئی، اس کو واپس بھیج دو. تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ جس طرح مصافحہ کرنا ایک سنت ہے، اسی طرح مخصوص حالات میں جب کہ بیماری اور آفت پھیلی ہوئی ہو اور متعدی بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو اس طرح سے ترک مصافحہ بھی سنت ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی سنت کو ہم کیسے چھوڑ دیں، فتنے فساد میں تو سنت کو پکڑنے کا تو زیادہ ثواب ہے اور شہداء کے برابر اس کا ثواب ہے. تو جس طرح مصافحہ کی سنت کو پکڑنے کا ثواب ہے، تو یہاں پر فتنے فساد کے دور میں اس سنت کو بھی نہیں پکڑا جا رہا آج کل کہ ترک مصافحہ بھی سنت ہے. اس کو کوئی سوچ نہیں رہا اس بارے میں کہ یہ بھی ایک سنت ہے. تو چنانچہ اس سنت کو بھی اختیار کرنے کا اتنا ہی ثواب ہے جس طرح سے فتنے و فساد کے دور میں دیگر سنتوں کو پکڑنے کا ثواب ہے. تو اس حوالے سے توجہ نہیں دی جا رہی، اس حوالے سے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. مصافحہ کے آداب میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ کسی کے ہاتھ کو اتنے زور سے نہ پکڑیں کہ اسے تکلیف ہو، اور نہ اتنی دیر تک اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہیں کہ اسے ناگوار گزرے. کیونکہ اس میں جس کے ساتھ مصافحہ کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے، ناگوار گزرتا ہے. اور پھر مصافحہ تو ہوتا بھی محبت پھیلانے کے لیے، نہ کہ نفرت کے لیے اور بغض کے لیے. تو پھر جب یہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم مصافحہ سے جو ہے وہ احتراز کریں جب کہ بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو. کیونکہ یہ بات جو ہے جو مصافحہ کا مقصد ہے، اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو رہا ہے. اور پھر سلامتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں ہم ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تمہیں محفوظ رکھے ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، اور تم پر اپنی رحمتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. تو جب ہم مصافحہ کریں گے، صلاۃ سلام بھی کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ وہ وائرس ہوا اور وہ اس میں منتقل ہو گیا تو یہ تو سلامتی ہم نہیں بھیج رہے، یہ تو ہم اسے آفت میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے مفہوم کے بھی منافی ہے، یہ اس کی روح کے بھی منافی ہے، یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر سلام منہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی سنت ہے، اصل سنت تو منہ سے سلام کرنا ہے، اس کے اوپر کئی احادیث ہیں. تو اگر وقتی طور پر مصافحہ ترک کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے. مسلمانوں کی تکلیف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک ناگوار ہے کہ مسجد میں پیاز کھا کر آنے والے جو تھے، جو مسواک کر کے نہیں آتے تھے، اسی حالت میں آ جاتے تھے، ان کو مسجد سے باہر نکال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے منہ کے بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو جب بدبو گوارا نہیں ہے تو یہ کیسے گوارا ہے کہ کسی کی وجہ سے کسی کو وائرس منتقل ہو، اور وہ وائرس بھی وہ کہ جو جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، مہلک وائرس ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ بات قرآن و سنت اور اس کی تعلیمات کے منافی ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں اور اس میں ہم اسلام کو ہی آڑ بنائیں. اسلامی تعلیمات انتہائی عمدہ ہیں اور اسلام دین اعتدال ہے، دین فطرت ہے. اس کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی. چنانچہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس کریں، لائک کریں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.